बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन की जाली खबरें मसाइल पैदा कर रही हैं। जनूबी एशियाई कम्युनिटी का वैक्सीन लगवाने से मुकम्मल इनकार। गलत फहमियों को दूर करने के लिए उलमा ने खिदमात की पेशकश कर दी। बरतानिया में कोरोना वबा जानलेवा साबित, अमवात की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। साइंसदानों के मुताबिक मजीद 50,000 अमवात मुतवक्के। हुकूमत की तीनों बार लॉकडाउन में ताखीर यादगार गलतियां हैं, अपोजिशन की तनकीद। 2 अरब पाउंड की किक स्टार्ट स्कीम नौजवानों में गैर मकबूल। ताहाल 2000 नौजवानों ने मुलाजमतों में शमूलियत इख्तियार की। चांसलर ऋषि सानिक कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से नौजवानों में काम करने की सलाहियत मुतासिर हुई है। पाकिस्तान हाई कमीशन ने वीजा प्रोसेस मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया। 31 जनवरी के बाद वीजा की कोई दरखास्त दफ्तर में वसूल नहीं की जाएगी। यौम जमहूरिया भारत को यौम सयाह के तौर पर मनाया गया। तहरीक कश्मीर बरतानिया के सैकड़ों कारकुन झंडे लेकर सड़कों पर आ गए। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में मजहबी और समाजी कायदीन का खिताब। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ताहाल अवामी रद्द अमल का शिकार। खातून ने सवालों की बौछार कर दी। पाकिस्तान को लूटने वाले एहतसाब से नहीं बच सकते। भारतीय यौम जमहूरिया पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में कशीदगी। नई दिल्ली फौजी छावनी का मंजर पेश करने लगी। मुजाहिरीन ने लाल किले की छत पर सिख मजहब का परचम लहरा दिया। और बर्फबारी के मनाजिर बर्मिंघम के लोगों की तफरीह का सामान। बागात और गलियों में स्नोमैन बच्चों और बड़ों की निगाहों का मरकज। स्नोमैन की दीदा ज़ेब तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. जी वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में कोरोना वैक्सीन के हवाले से फेक न्यूज़ की वजह से कुछ जनूबी एशियाई बिरादरियां वैक्सीन को मुस्तरद कर सकती हैं। इस हवाले से बर्मिंघम में मौजूद इस्लामिक सेंटर के कम्युनिटी हॉल को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया। गलत मालूमात के तदारुक के लिए हुकूमत की जानिब से 23 मिलियन पाउंड की दस्तयाबी का भी ऐलान किया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बरतानिया में जब से वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ है उस वक्त से सोशल मीडिया पर लोगों ने जाली खबरों की भरमार कर दी है, जिसकी वजह से तवक्को की जा सकती थी कि एशियन बाशिंदे वैक्सीन करवाने से इनकार कर सकते हैं। कुछ लोग तो वैक्सीन के हलाल और हराम के सवालात करने लग गए। इन तमाम फेक न्यूज के पेश नजर बर्मिंघम में मौजूद अल अब्बास इस्लामिक सेंटर क्लिफ्टन रोड मस्जिद के खतीब मौलाना शेख नूर मोहम्मद ने NHS के साथ मिलकर इस्लामिक सेंटर के कम्युनिटी हॉल में वैक्सीनेशन सेंटर बना लिया, जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन की जाती है, जिसमें किसी भी मजहब, रंग और नस्ल की कोई कैद नहीं। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक फैलाई जाने वाली गलत मालूमात के तदारुक के लिए हुकूमत बरतानिया ने 23
ملین پاؤنڈز دستیابی کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس موقع پر برطانیہ کے قومی صحت کے ادارے NHS اینٹی ڈس انفارمیشن مہم کی سربراہی کرنے والے ڈاکٹر ہرپریت سود نے کہا کہ یہ بہت بڑی تشویش ہے اور حکام اتنی جعلی خبروں کو درست کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غلط معلومات میں زبان اور ثقافتی رکاوٹوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہی فیک نیوز کی وجہ سے ویسٹ مڈلینڈز میں جنوبی ایشیائی مریضوں میں سے کچھ نے ویکسین لینے سے انکار کر دیا۔ NHS حکام نے بتایا کہ معاشرے پر اثر ڈالنے والی شخصیات جنوبی ایشین کمیونٹیز کے رول ماڈلز اور برادری کے رہنماؤں اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر ہم کام کر رہے ہیں تاکہ وہ اس ویکسین کے بارے میں غلط افواہوں کی نشاندہی کریں۔ اس موقع پر اسلامک سینٹر کلفٹن مسجد کے خطیب مولانا شیخ نور محمد اور NHS حکام نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا، فیک نیوز اور غلط افواہوں سے بچنے کے لیے اسلامک سینٹر کو ویکسینیشن سینٹر بنانا دور حاضر میں مسلم کمیونٹی کے متعلق غلط فہمیاں پھیلانے والوں کے منہ پر تمانچہ مارنے کے مترادف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے اموات کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ سائنسدانوں کے مطابق اموات میں مزید 50,000 کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے حکومت برطانیہ پر کڑی تنقید کی گئی۔ کہا گیا کہ بروقت لاک ڈاؤن نہ لگانے کی وجہ سے اس حد تک جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات 1 لاکھ سے تجاوز کرنے کے باوجود یہ سلسلہ ابھی تک نہیں تھما۔ سائنسدانوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ابھی مزید 50,000 اموات ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے منگل کی شام پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے وبا پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز سے پہلے اور درمیان میں ایک کے بعد ایک غلط فیصلوں کے سبب ملک میں اموات کی شرح اتنی بلند ہوئی ہے۔ اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے سائنٹیفک ایڈوائزری کے باوجود تینوں مرتبہ لاک ڈاؤن لگانے میں تاخیر کر کے یادگار غلطیاں کی ہیں۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرا کی پبلک ہیلتھ کی ماہر پروفیسر لینڈا بال نے کہا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار وہ فیصلے ہیں جو پابندیوں میں نرمی کے حوالے سے غلط وقت پر کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ اینڈ ٹریس سسٹم پر بھرپور توجہ نہیں دی گئی اور انٹرنیشنل ٹریول کے مسئلہ سے احسن طور پر نہ نمٹنے کی وجہ سے موسم سرما میں وبا زیادہ اموات کا سبب بنی۔ پروفیسر سر مائیکل مارموٹ نے کرونا وائرس کے سبب ہونے والی اموات میں عدم مساوات کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وبا کی تیزی کے سبب اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ بورس جانسن لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کے حوالے سے آئندہ ماہ تفصیلات سامنے لائیں گے، جس میں وبا کی صورتحال، ہسپتالوں میں داخل افراد کی تعداد، اموات اور ویکسینیشن پروگرام کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھا جائے گا۔ برطانیہ کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں 1 لاکھ کا ہنسا عبور کرنے والا 5واں اور یورپ کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ آرچ بشپ آف کینٹربری جسٹن ویبی نے کہا ہے کہ تمام مذاہب کے افراد اور وہ جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے وہ 1 فروری سے روزانہ شام 6 بجے اجتماعی عبادات میں شریک ہوں گے۔ مسلم رہنماؤں نے بھی آرچ بشپ کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ ماسک اینڈ امامز نیشنل ایڈوائزری گروپ کے چیئرمین قاری عاصم نے کہا ہے کہ مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد وائرس کے سبب ہلاک ہوئی اور پابندیوں کے سبب لواحقین ان کا سوگ بھی نہیں منا سکتے۔ منگل کے روز مزید 1,631 افراد کی ہلاکت کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 1,162 ہو گئی، جبکہ 20,089 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ اور آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ حکومت برطانیہ کی جانب سے 2 ارب پاؤنڈز کی لاگت سے متعارف کروائی جانے والی کک سٹارٹ جاب اسکیم کے تحت اب تک صرف 2,000 نوجوانوں نے ملازمتوں میں شمولیت اختیار کی ہے۔ چانسلر رشی سانک کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے نوجوانوں کے لیے اپنا کام کرنا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے 2 ارب پاؤنڈ کی لاگت سے متعارف کروائی گئی کک سٹارٹ جاب اسکیم کے تحت اب تک 2,000 سے بھی کم نوجوانوں نے ملازمتوں میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ستمبر سے شروع ہونے والے اس پروگرام کے تحت اب تک 1,20,000 عارضی ملازمتیں تخلیق ہوئیں۔ چانسلر رشی سانک نے کہا کہ کرونا وائرس پابندیاں زیادہ نوجوانوں کے لیے اپنا کام شروع کرنا مشکل بنا رہی ہیں، تاہم انہوں نے توقع کی کہ پابندیاں ختم ہو جانے کے بعد یہ تعداد بڑھ جائے گی۔ مسٹر سانک نے کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن اور پابندیوں کی وجہ سے لوگوں کو کام پر لانے کے لیے بزنسز کی صلاحیتوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پابندیوں میں آسانی کے بعد ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ نوجوان زیادہ تعداد میں کام شروع کر دیں گے۔ ان کا اصرار تھا کہ حکومت پروگرام کے قیام کے لیے بہت زیادہ رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، جو طویل مدتی بے روزگاری کے خطرے میں نوجوانوں کو ریلیف فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میری ترجیح یہ ہے کہ اس بحران کے دوران زیادہ سے زیادہ ملازمتوں کو تحفظ، سپورٹ اور مزید ملازمت
ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں۔ خاص طور پر نوجوان میرے ذہن میں سب سے آگے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر متاثرہ شعبوں میں کام کریں گے۔ ان کو 2 مرتبہ فاضل قرار دیے جانے کے امکانات تھے، اور جو کالج چھوڑ رہے ہیں وہ واقعی مشکل لیبر مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کی بے روزگاری اگست سے اکتوبر 2020 کے درمیان بڑھ کر 14.5% ہو گئی ہے، جس میں 16 سے 24 سال تک کے بے روزگار افراد کی تعداد 5,97,000 ہے، جبکہ 2019 میں اسی عرصے میں یہ شرح 11% تھی۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے ویزا پروسیس کو مکمل طور پر آن لائن کر دیا گیا ہے۔ 1 فروری سے کوئی بھی مینول ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ ہائی کمیشن کی جانب سے برطانیہ کی تمام کونسلیٹس کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ مزید احوال بتا رہے ہیں وسیم کاظمی اپنی اس رپورٹ میں۔ ہائی کمیشن ترجمان کے مطابق وزارت داخلہ کی ہدایات کی روشنی میں آن لائن ویزا کے اجراء کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے مطابق برطانیہ کی تمام کونسلیٹس کو ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ 1 فروری سے آن لائن ویزا کی درخواستیں وصول کریں گے اور کوئی مینول درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ درخواست دینے کے لیے سائلین کو ہائی کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر خود تمام کوائف درج کرتے ہوئے درخواست جمع کروانی ہوگی۔ ہائی کمیشن ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی شدید لہر اور سائلین کی آسانی کے پیش نظر وزارت داخلہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ میں سخت لاک ڈاؤن کے باوجود تحریک کشمیر برطانیہ کی کال پر سینکڑوں لوگوں نے بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاح کے طور پر منایا۔ لوگوں نے گھروں کے باہر کھڑے ہو کر بھارت کے کشمیر پر کیے جانے والے مظالم کے خلاف خطبے اٹھائے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن اور برف باری کے باعث باہر نکلنا مشکل تھا، جس کے باعث برٹش کشمیریوں اور پاکستانیوں نے تحریک کشمیر کی کال پر اپنے گھروں کے باہر اور تمام افراد نے زوم لنک سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں اور تمام سیاسی اور مذہبی قائدین نے اظہار خیال بھی کیا۔ راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کی گلیوں میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا اس انداز سے مظاہرہ کرنے سے مقامی کمیونٹی کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آگاہی پہنچانے میں ایک اہم پیش رفت ثابت ہوئی۔ بھارت جب تک کشمیریوں کو ان کا پیدائشی اور جائز حق کے خود ارادیت نہیں دیتا، اس وقت تک جمہوری ملک کہلوانے کا حقدار نہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ریاض محمود، جمشید چیمہ، شبیر ملک، بشیر رٹوی، آسیہ حسین، چودھری یاسین، مفتی عبدالمجید ندیم، امجد عباسی، مولانا سجاد، مشتاق حسین، چودھری رمضان، خالد حسین اور اعظم فاروق نے بھی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آج یوم سیاہ کے موقع پر مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر لندن میں ایون فیلڈ پراپرٹی میں داخل ہوتے ہوئے خاتون نے لفظوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر لندن میں ایون فیلڈ میں داخل ہوتے ہوئے ایک پاکستان نژاد برطانوی خاتون نے لفظی حملوں کی بوچھاڑ کر دی۔ خاتون نے کہا کہ آپ کرپٹ اور بددیانت ہیں، دنیا میں تو آپ لوگ شاید بچ جائیں مگر اللہ کے انصاف سے بچ نہیں سکیں گے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں برطانوی خاتون کہہ رہی ہے کہ پاکستان لوٹنے والے احتساب سے نہیں بچ سکیں گے۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں خاتون اسحاق ڈار پر مسلسل فکرے کس رہی ہے، جبکہ ویڈیو میں اسحاق ڈار کے صاحبزادے بھی نظر آ رہے ہیں جو خاتون کو جواب دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو پرانی ہے، لیکن ایک نجی ٹی وی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ویڈیو نئی ہے، جبکہ خاتون کون ہے اس بارے میں معلومات نہیں ہو سکی۔ شرم کریں، اللہ کے خوف سے ڈریں اللہ کے خوف سے۔ نواز شریف کو یہاں تو بچا لو گے، یہاں تو نواز شریف کو بچا لو گے، چپ کریں، یہاں تو نواز شریف کو بچا لو گے، اللہ کے گھر کہاں سے بچاؤ گے؟ ڈرو اللہ کے خوف سے، اللہ میرے تم لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ And now take a short commercial break. Stay with us. Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony.
in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burke's Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے۔ 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی نے ڈڈیال بار میں ایڈوکیٹ راجہ ادریس خان کے دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ مضبوط پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے امن کا راستہ سری نگر سے ہو کے جاتا ہے، کشمیر کی آزادی کا راستہ اسلام آباد سے ہو کے جاتا ہے۔ اسلام آباد کی پوزیشن جتنی کمزور ہوتی جائے گی اتنی کشمیر میں غلامی کی رات طویل ہوتی جائے گی، جتنی اسلام آباد کی پوزیشن مضبوط ہوتی جائے گی اتنی کشمیر میں غلامی کی رات کم سے کم تر ہوتی جائے گی۔ راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے ڈڈیال بار میں ہائی کورٹ کے وکیل راجہ ادریس خان ایڈوکیٹ کے دفتر کا افتتاح کیا اور ڈڈیال بار میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس کی صدارت شوکت علی کیانی صدر ڈڈیال بار ایسوسی ایشن نے کی اور نظامت کے فرائض راجہ عدنان صدیق سیکریٹری جنرل ڈڈیال بار ایسوسی ایشن نے کی۔ تقریب سے راجہ فہیم کیانی نے بطور مہمان خصوصی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے۔ جتنا پاکستان کمزور ہوتا جائے گا اتنا ہی کشمیر میں غلامی کی رات طویل ہوتی جائے گی۔ کشمیر کی آزادی تکمیل پاکستان کی علامت ہے۔ قمر عباس کاظمی، CNN نیوز، میرپور۔ مزید آپ کو بتائیں کہ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر نئی دہلی میں کسانوں کی جانب سے ٹریکٹر ریلی نکالی گئی، جس کے بعد کسانوں اور پولیس کے درمیان متعدد جھڑپیں سامنے آئیں، جس کے بعد مختلف دفعات کے تحت مظاہرین پر 15 مقدمات درج کیے گئے۔ دوسری جانب مظاہرین کی جانب سے لال قلعے کی چھت پر سکھ مذہب کا پرچم لہرا دیا گیا۔ انڈیا کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی میں کشیدگی اور پولیس سے جھڑپوں کے بعد انڈین دارالحکومت دہلی آج کسی فوجی چھاونی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ انڈس بارڈر، لال قلعے اور میٹرو اسٹیشن پر بڑی تعداد میں پولیس کے دستے تعینات ہیں۔ پولیس کے مطابق ٹریکٹر ریلی کے دوران ہونے والے تشدد کے بعد اب تک پولیس پر تشدد مظاہرین کے خلاف مختلف دفعات کے تحت 15 FIR درج کی جا چکی ہیں۔ احتجاج کے دوران کم از کم 80 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ زخمی اہلکاروں پر احتجاج کرنے والے کسانوں نے حملہ کیا تھا۔ گزشتہ روز ہونے والی پرتشدد جھڑپوں میں ایک کسان بھی مارا گیا، جبکہ کسانوں کا ایک گروہ لال قلعے میں داخل ہوا اور سکھ مذہب کا پرچم وہاں لہرا دیا۔ میڈیا میں یہ بھی کہا گیا کہ لال قلعے پر انڈین پرچم کی توہین کرتے ہوئے خالصتان کا پرچم لہرایا گیا، لیکن بعد میں یہ واضح ہو گیا کہ لال قلعے پر جو پرچم لہرایا گیا وہ سکھوں کا مذہبی پرچم تھا۔ واضح رہے کہ منگل کی صبح ہزاروں کسان مختلف رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے دارالحکومت نئی دہلی میں اپنے ٹریکٹروں سمیت داخل ہو گئے۔ تاہم کسانوں نے منگل کی شام پریڈ کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکائت نے کہا کہ پولیس نے متعدد ٹریکٹر توڑے ہیں اور انہیں اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس سب کے درمیان سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ منگل کے روز پیش آنے والے اس واقعے کے بعد کسانوں کی 2 ماہ سے جاری احتجاجی تحریک کا کیا بنے گا؟ کیا کسان تحریک سے وابستہ قائدین ان جھڑپوں کے بعد دباؤ میں آئے ہیں اور کیا وہ بیک فٹ پر چلے گئے؟
کیا انڈین حکومت اس تحریک کو روکے گی یا آنے والے دنوں میں یہ مزید شدت اختیار کرے گی؟ دیویندر شرما کا کہنا ہے کہ منگل کے اس واقعے کی وجہ سے کسان بہت دکھی ہیں، لیکن وہ اپنے مطالبات کے بارے میں بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ کسان قائدین کو اس کی اجتماعی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ بی جے پی کے ترجمان گوپال کرشن اگروال کا کہنا تھا کہ ہم جمہوری اقدار پر یقین رکھتے ہیں، کسان پرامن طریقے سے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو ان کا خیر مقدم ہوگا۔ ہم انڈیا میں جمہوری اقدار کو ایک اہم مقام دیتے ہیں، ہر کسی کو ہمارے نقطہ نظر کی مخالفت کا حق حاصل ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اقلیت میں رہنے والے لوگوں کا معاملہ ہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ گوپال کرشن اگروال کے مطابق انڈیا میں لاکھوں کسان ہیں اور دہلی کی سرحد پر احتجاج کرتے ہوئے کسانوں کی تعداد ان کسانوں سے بہت کم ہے جو حکومت کے زرعی قانون کی حمایت کر رہے ہیں۔ برمنگھم میں برف باری کا سلسلہ رک چکا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر اور باغات میں سنو مین بنائے اور ان کے مختلف نام رکھ کر تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ جاوید عنایت کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ برمنگھم میں تقریباً 5 سالوں کے بعد بھاری برف باری کا سلسلہ گزشتہ دنوں شروع ہوا ہے، جو 3 دن تک جاری رہا۔ برمنگھم سٹی سینٹر اور ارد گرد کے ایریا میں کافی بھاری برف باری ہوئی، جس کی وجہ سے لوکل سڑکوں پر سفر کرنا دشوار ہو چکا تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران بچے اور کام کرنے والے گھروں پر ہی موجود ہیں، جس کے باعث جب بھی برف باری کا سلسلہ رکا تو بچوں، بڑوں اور خواتین نے اپنے گھروں کے گارڈن میں سنو مین بنا کر ان کی مختلف شکلیں اور ناموں سے منسوب کر کے تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر کے تفریح کا ذریعہ بنایا۔ اس موقع پر پارک میں موجود نوجوان نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھروں میں ہی بند رہے، پارک بند ہونے کے باعث ہمارے پاس تفریح کی تمام سہولیات ختم ہو چکی تھی اور ایسے موقع پر برف باری ہمارے لیے تفریح ثابت ہوئی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں دبے ہوئے تھے، کافی عرصہ کے بعد برمنگھم میں اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ اگلے 1-2 دن روز تک جاری رہے گا، تو لوگوں نے بڑی خوشی محسوس کی ہے۔ I'm enjoying the snow. We've had snow after 5-6 years in Birmingham. Best to go out, enjoy your time while you can during this pandemic. سنو مین گھروں میں بند بچوں کی تفریح کا ذریعہ بن گئے، جن کی تصاویر کو شیئر کر کے تمام لوگ خوب محظوظ ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔